अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। सियालकोट में जो वाक़या पेश आया वो अफसोसनाक ही नहीं, वो अलमनाक ही नहीं, वो अंदोनाक था। ये हमारे इनेतात पजीर होते हुए माशरे की जो है अक्कासी करता है। ये इस बात का भी इजहार है कि शिद्दत पसंदी जो है वो किस तरीके से उभर रही है, और अगर उसकी इसी तरीके से सरपरस्ती की जाती रही जिस तरीके से माजी में होती रही है, और कानून जो है वो अपनी पूरी सख्ती के साथ हरकत में ना आया और उसकी अलमदारी को यकीनी ना बनाया गया, तो फिर ऐसे वाक़यात की रोकथाम जो है वो मुमकिन नहीं होगी। श्रीलंका हमारा दोस्त मुल्क है और बहुत सारे मामलात के अंदर, चाहे वो क्रिकेट की सतह पे हो, चाहे वो आंखों का अतिया करना हो, चाहे दीगर मामलात हों, वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया है। और उनके शहरी के साथ जो पाकिस्तान के अंदर खिदमात सर अंजाम दे रहा था, इस तरह का सलूक जो है वो यकीनन बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान के लिए जागसाई का सबब बना है। इस बात को जो है बहुत उछाला जा रहा है, गो कि हुकूमत जो है उसने एक रद्द अमल का इजहार किया है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि हम रद्द अमल के लिए ही रह गए हैं, और जो हमारे पॉलिसी साज हैं वो इस सारे मामलात को जो है क्यों नहीं देखते हैं, और जिनकी ये ज़िम्मेदारी है वो इसके तदारुक के लिए क्यों आगे उस तरीके से नहीं बढ़ते हैं जिस तरीके से बढ़ना चाहिए। ज़ाहिर है कि ये वाक़या जो है ये इस अमर की निशानदही भी कर रहा है कि ज़ाती मफादात के लिए इस तरह के अवामिल को इस्तेमाल करने के नताइज जो हैं वो क्या बरामद हो सकते हैं। और ये बात जो है माजी में कही जाती रही है, तसलसल के साथ इसका तज़किरा होता रहा है, लेकिन परनाला जो है वो वहीं का वहीं रहा है। और आज इस सूरत हाल का सामना है कि जहाँ पर आपने अगर फौरी और सख्त रद्द अमल का इजहार नहीं किया तो उसके नताइज जो हैं वो यकीनन बहुत मनफी हो सकते हैं। हमें इस पर बहसीयत कौम भी सोचना होगा, क्योंकि ये मामला जो है ये इस बात का भी अक्कास है कि एक अक़लियत जो है वो एक बड़ी अक्सरियत के ऊपर गालिब आती चली जा रही है, और अपने ज़ाती मकासद के लिए, ज़ाती एजेंडों के लिए, सियासी फ़वाइद के लिए मज़हब के नाम को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका जो है ज़ाहिर है कि तदारुक होना चाहिए, इस हवाले से काम होना चाहिए, और एक आगाही मुहिम जो है वो भी चलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि कानून जो है वो अपनी पूरी सूरत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी सख्ती के साथ जो है वो अमल में आए, और इस तरह के वाक़यात जो हैं वो ना होने पाएँ। दूसरी जानिब एक और चीज़ जो है वो इस बात का इशारा देती है कि ज़ाहिर है कि ऐसे माहौल के अंदर भी मलक अदनान जैसे लोग मौजूद हैं जो कोशिश करते हैं कि मुल्क, और ज़ाहिर है कि उससे ज़्यादा बढ़कर इंसानियत जो है वो ना शर्माए, और उसने अपनी सी सही की, उसने उस शख्स को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मजमा इतना बड़ा था और उसमें हिस्सेदार इतने ज़्यादा हो गए थे कि वो अपनी कोशिश में अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगाने के बावजूद जो है वो कामयाब नहीं हो सका। यकीनन उसकी जुर्रत जो है और उसकी हिम्मत जो है और उसका हौसला जो है और उस मौके ऊपर खड़े हो जाने को जो है वो सलाम पेश किया जाना चाहिए, और यकीनन उसकी इस जुर्रत को जो है उसका तस्लीम किया गया है, और ज़ाहिर है सरकारी सतह के ऊपर उसको माना गया है, और उसके लिए तमगा शुजात का जो है वो ऐलान भी किया गया है। ये सब चीज़ें अपनी जगह पर। एक और चीज़ जो है वो लाहौर के इंतखाबात हैं। यकीनन मुस्लिम लीग नवाज़ कामयाब हो गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने एक बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अवाम जो है वो बहसीयत मजमूई सियासी जमातों से मायूस हो गए हैं, क्योंकि 18% वोट जो हैं वो कॉस्ट हुए हैं। जीतने वाले ने कोई 46,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं, और हारने वाले ने 32,000 से ज़ायद वोट हासिल किए हैं। क्या इस नतीजे को उस हल्के का नुमाइंदा नतीजा कहा जा सकता है? ये एक बुनियादी सवाल है, क्योंकि ठीक है आप जमहूरियत के अंदर तोला नहीं करते, गिना करते हैं, और गिनती के अंदर जिसके नंबर ज़्यादा थे वो जीत गया, लेकिन ये भी तो देखना है कि तनासुब क्या था,
اس حلقے کے کتنے لوگوں نے اس جیت اور ہار میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا. ظاہر ہے ضرور پیپلز پارٹی بھی جشن منائے, ضرور مسلم لیگ نواز بھی خوش ہو, لیکن کیا وہ اپنے ووٹرز کو قائل کرنے میں کامیاب رہے کہ وہ باہر نکلیں اور اس سیاسی عمل کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کریں جس سے ابھی تک انہیں مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ملا ہے. بنیادی طور پر یہ وہ سوالات ہیں جن پر کریں گے بات. آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں رمیش کمار صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نہال ہاشمی صاحب, مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قادر مندوخیل صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. رمیش کمار صاحب, یہ فرمائیے کہ سیالکوٹ کا جو واقعہ ہوا ہے, ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر اقلیتوں کے تحفظ کے لیے بھی کام کیا جاتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک رویہ جو تھا وہ ایک ایسی جماعت کا تصور تھا کہ جہاں پہ جو شدت پسندی ہے اور انتہا پسندی جو ہے اس کی جگہ نہیں بنتی تھی. لیکن اب اس نوعیت کے واقعات جو ہیں جب تسلسل کے ساتھ رونما ہونا شروع ہو جائیں تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں پولیٹیکل پارٹی سے ہٹ کے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ بھی مائنارٹیز کی بات آ جاتی ہے, ریلیجس ایکسٹریمزم کی بات آتی ہے, تو وہاں پہ چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے پی ایم ایل این ہو, چاہے جماعت کی ریلیجس پارٹیز ہو, ان کا زیادہ تر اسٹینڈ ایک ہی ہوتا ہے, وہ کسی اسٹینڈ کے اوپر کھڑے نہیں ہوتی ہے. ایون پیپلز پارٹی پھر بھی اس میں بہتر ہو جاتی ہے, ایم کیو ایم بہتر ہو جاتی ہے. لاسٹ ٹائم جب میرا بل تھا, اس بل کے اوپر بھی جب ووٹنگ ہوئی تو مجھے یاد ہے کہ پی ٹی آئی کے 50% لوگوں نے سپورٹ کیا, پی ایم ایل این کے بھی 50% لوگوں نے سپورٹ کیا, مگر پیپلز پارٹی کے 100% لوگوں نے مائنارٹی بل کے اوپر سپورٹ کیا. ایک ممبر حیدرآباد کا جنہوں نے نہیں کیا, تو بلاول صاحب نے ان کو شوکاز ایشو کیا کہ آپ نے سپورٹ کیوں نہیں کیا. تو پولیٹیکل پارٹی سے ہٹ کے پولیٹیکل پارٹی کسی میں دم نہیں ہے. اور جب لاسٹ ٹائم جب یہ بل پاس ہوا تھا سندھ اسمبلی میں, تب ریلیجس پارٹیز کی پریشر کے اوپر پیپلز پارٹی بھی ہٹ گئی تھی, ایم کیو ایم بھی ہٹ گئی تھی. اس وجہ سے جب یہ ایشوز مس یوز آف بلاسفیمی لا, فورسڈ کنورژن, اس حوالے سے میں نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو بھی ریکویسٹ کی تھی. جب میاں صاحب کے ساتھ تھا تب بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ایک جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی ہو جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز ملیں. اس نے بل ریکمنڈ کیا, مگر ابھی پھر دوبارہ ریلیجس تنظیموں کی پریشر کے اوپر پھر وہ بل ریجیکٹ ہو گیا. جب 9 فروری 2014 کا وہ دن جب پشاور چرچ بلاسٹ ہوا, مجھے چیف جسٹس تصدیق حسین جیلانی صاحب نے بلایا, مجھے کہا کہ میں مائنارٹی کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں, آپ بتائیں. میں نے اس ٹائم پہ کہا تھا کہ سر لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا, اور مائنڈ سیٹ کے لیے ہمیں کریکولم کو چینج کرنا پڑے گا. ہمیں کریکولم کے اندر اب سنگل نیشنل کریکولم آ رہا ہے. اب سنگل نیشنل کریکولم کے اندر آپ اسلامیات پڑھائیں اسلامیات کے اندر, مگر آپ کو آرٹیکل 22 کی وائلیشن وہاں پہ نظر آئے گی. آپ اردو ہو, انگلش ہو, پاکستان اسٹڈی ہو, وہاں پہ آپ اسلامیات پڑھا رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ اور جو ہیروز پاکستان کے جو ہیروز تھے اس کے اندر جو مسلم کمیونٹی کے ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, باقی جو مائنارٹی کے ہوتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں. کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی اگر 6 لوگوں کی ایک کیبنٹ تھی تو اس میں 2 لوگ جو ہے وہ نان مسلم تھے. 2 لوگ نان مسلم تھے. کیوں قائد اعظم نے جو ہے وہ ان کو اپنے دل کے قریب اتنا رکھا تھا؟ تو یہ ساری باتیں ہیں جس کے اوپر آدمی کو فوکس کرنا چاہیے, مگر یہ نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, میں رمیش کمار صاحب آتا ہوں. 19 جون 2014 کی ججمنٹ آنے کے بعد آج 2014 سے لے کے آج 2021 7 سال ہوئے ہیں میں اس کو فالو کر رہا ہوں. آج تک ٹاسک فورس ہو, ایویکیو ٹرسٹ نے پراپرٹیاں ساری مائنارٹی کمیونٹی کی بھیج دی. آپ مجھے بتائیں ابھی جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا, آپ کو 200-300 لوگ یہاں پہ نظر آئے,
صرف ایک بندہ آپ کو وہاں پہ اس کا ڈیفینڈ کرتا ہوا نظر ڈیفینڈ آیا. کرتا ہوا نظر آیا. جب سیاسی جماعتیں بھی سیاسی مقاصد کے لیے اس طرح کے رجحانات جو ہیں ان کی سرپرستی کریں گی تو پھر مسائل جو ہیں وہ پیدا تو ہوں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اپنی سیاسی جو فوائد ہیں ان کی تکمیل کے لیے بہت سارے ریلیکسیشن جو ہیں وہ ہوئے ہیں, بہت ساری سرپرستی ہوئی ہے, بہت سارا جو ہے وہ معاملہ ہوا ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ وقت نہیں آ گیا کہ اب ذرا اس طرح کی صورتحال جو ہے اس سے بچنے کے لیے اب دنیا بھی ٹالرنٹ نہیں رہ گئی ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب, آپ نے تو ڈائریکٹ سیاسی لوگوں پہ الزام لگا دیا کہ جیسے سیاسی لوگ یہ کرواتے ہیں. قطعاً نہیں, بالکل نہیں کراتے. ہم تو نوٹ نہیں بانٹتے. ہم تو ہجوم کو اور جتھے کو اور دھرنے کو فائنینشیل اور لاجسٹک سپورٹ نہیں دیتے, کبھی بھی نہیں ایسا ہوا ہے. تو آپ اس کو ریفریش کر لیں کہ کون کرتے ہیں یا اگر ہمت پیدا کریں. دوسرا, پالیسی ساز. ہم کب سے پالیسی ساز ہو گئے؟ پاکستان میں اس طرح کی چیزوں کی پالیسی سازی ہم کرتے ہیں؟ کبھی آپ بتا دیں کہ کیا کسی جماعت نے کوئی جتھا بنایا ہے, کوئی جیش ہمارا ہے؟ نہیں. کس نے بنایا ہے؟ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. ہم قائد اعظم کے ماننے والے ہیں. ہم اس چیز پہ یقین نہیں کرتے. ہم نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اقلیت کے کیا حقوق ہیں, بزرگوں کا کیا حقوق ہے, بچوں کے کیا حقوق ہے. تو پلیز اپنے کوشچن کو ریفریش کریں. اور دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں بڑی باتیں ہوتی رہتی ہیں. ہمارا دین بڑا کھلا دو ٹوک کہتا ہے. قرآن میں ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل. اب اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری آتی ہے ہمارے علماء حضرات کی. وہ ہفتے میں ایک بار ضرور اکثر لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مساجد میں, اور وہاں پہ وعظ کرتے ہیں ہمارے علماء حضرات. اس میں صرف پیروں کی اور اپنی مسلک کی اور اپنے فرقے کی بات کے علاوہ اگر دین اسلام کی جو سوشل جسٹس ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, اس پہ اگر باتیں کیا جائے, حقوق و لباس پہ باتیں کیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی فورم نہیں ہے. پارلیمنٹ سے بھی. میں نہال ہاشمی صاحب آتا ہوں کیونکہ مجھے ذرا آگے تیزی سے بڑھنا ہے. قادر مندوخیل صاحب, یہ فرمائیے گا کہ کیا کیا جائے؟ دیکھیں, ہوتا ہے پھر مذاکرات ہو جاتے ہیں. قانون جو ہے, کیا جب تک اس پہ مکمل طور پہ ریاستی سطح کے اوپر یہ فیصلہ کن اور حتمی طریقہ کار نہیں اپنایا جائے گا اور اس سختی کے ساتھ اور اس سزا کے ساتھ جو ہے اس کو ٹیکل نہیں کیا جائے گا, آپ سمجھتے ہیں یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے؟ کسی صورت میں حل ہوگا. یہ دن بدن مزید اس طرح جتھے جو ہے نا وہ آئیں گے اور وہ قانونات میں لیں گے اور روڈوں میں فیصلہ کریں گے. کیوں؟ یہ کام اپوزیشن کا نہیں ہے. ڈاکٹر رمیش شاہ صاحب بڑے محترم ہے, انسانی حقوق کے بڑے علم بردار ہے, مگر بدقسمتی سے ان کا تعلق ایسی پارٹی سے ہے جو انہی چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے. اب آپ کو 2-3 مثالیں میں دے دوں. یہ اس سے پہلے جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اور معصوم بچوں کو جس بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا, تو ان کی قاتلوں کے ساتھ مذاکرات کون کر رہے تھے یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. اس کے بعد جب لاہور میں 9 پولیس والے شہید ہوئے اور سامنے TLP کے لوگ بھی شہید ہوئے, پولیس والوں کا حکومت کا یہ کہنا تھا کہ TLP کی طرف سے فائرنگ ہوئی ہے. تو TLP کے جو لوگ شہید ہوئے تو وہ کس کی فائرنگ سے شہید ہوا ہے؟ اور بجائے اس مسئلے کا حل نکالتے, بجائے اس مسئلے کا کہ دہشت گردوں کو سامنے لاتے اور انڈیا کی فنڈنگ اور را کے ایجنٹ پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگائے, اور 24 گھنٹے بعد وہ الزامات واپس لیے گئے, اور پاکستان کے ترجمان یعنی فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ ریاست کو بیک فٹ پہ جانا پڑا. یہ تسلیم کرنا بات ہے, یہ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے, زیادہ دور نہ جائے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا انہی کی پارٹی PTI پنجاب کے صدر یا لاہور کے صدر جو اعجاز چودھری صاحب نے جا کے گلدستے پیش کیے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ غلط ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جن کو آپ انڈیا کے ایجنٹ کہتے تھے, را فنڈنگ کہتے تھے, پولیس والوں کے قاتل کہتے تھے, تو ان کے ساتھ پھر آپ گلدستے کیوں پیش کر رہے تھے؟ یا تو آپ جو فائرنگ کرتے وقت آپ اس وقت غلط تھے یا آج غلط ہو. تو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا آج سے 5 سال پہلے پختونخوا کے شہر مردان میں
ایک نوجوان مشال خان کے اوپر اسی طرح ہجوم نے حملہ کیا ہے اور اس کو جس بے دردی کے ساتھ قتل کر کے شہید کیا ہے، اور اس کے فیصلہ کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ وہ 20-25 لوگوں کو 3 سال سزا ہوئی اور ایک شخص کو پھانسی کا آرڈر ہوا، جو کہ اپیل میں وہ بھی عمر قید میں تبدیل ہو گیا۔ تو آپ مجھے بتا دیں، ہم عدالتوں پہ تو بڑی آسانی سے الزام لگا لیتے ہیں کہ جب عدالت کے سامنے ایک پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ، جس کو سرکاری وکلا کہتے ہیں، نیال ہاشمی صاحب سینئر وکیل جانتے ہیں، اور پھر پولیس، میں سب پولیس کی بات نہیں کروں، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، جب وہ عدالت کے سامنے کیس ایسے پیش کری، یعنی ہزاروں کے تعداد میں آپ کے دوسرے چینل سب نے وہ چیز دکھا دیا، تمام میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا نے، ہزاروں لوگوں نے، جیسے سیالکوٹ فیکٹری میں، اور کیا اس میں ایک شخص کو سزا ہوئی؟ کیا اس میں کہ اس ایک کو شخص ملی؟ ملوث تھا؟ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں قادر مندوخیل صاحب۔ اچھا، اس میں رمیش کمار صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں، ٹھیک ہے قادر مندوخیل صاحب نے اس کی مثال دی، لیکن یہ ٹی ایل پی والا بڑا حالیہ سارا سلسلہ ہے، حکومت نے یہاں پہ گھٹنے ٹیکے ہیں۔ دیکھیں، جو بھی حکومت رہی ہے، ریلیجیس تنظیمیں جب بھی آ کے بڑھی ہیں، کسی بھی ایشو کے اوپر حکومت ان سے خواف ہو کے اور گھٹنے ٹھوک دیتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پیپلز پارٹی لبرل تھی، پہلی مرتبہ فورسڈ کنورژن کا بل جو ہے یونانیمسلی پاس کیا پیپلز پارٹی، فنکشنل لیگ اور ایم کیو ایم نے، مگر جب ریلیجیس تنظیموں کی دھمکی ملی تو آصف زرداری صاحب خود نے جماعت اسلامی والوں کو فون کیا، لبیک کو فون کیا کہ میں یہ گورنر مراد شاہ کو کہہ رہا ہوں اور یہ بل میں واپس منگا رہا ہوں، آپ لہذا پروٹیسٹ نہیں کریں۔ وہ یونانیمسلی پاس کیا ہوا بل وہ واپس آ گیا۔ یہ بدقسمتی ہے، چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی وہ ان کا پریشر سسٹین نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کا حل، دیکھیں میں سینئر پولیٹیشین ہوں اور میں نے ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے 2002 سے لے کے۔ مشرف کے ٹائم پہ یہ چیزیں ممکن مجھے نظر آتی تھی کہ یہ چیزیں ہو جائیں گی، مگر 99 سے 2002 تک ہم نے کافی ان چیزوں کو جب کیا، 2002 کے بعد ہم پھر دوبارہ کمپرومائز کے اوپر چلے گئے۔ میں نے پرویز مشرف صاحب کو اس ٹائم پہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ سر یہ جو 99 سے 2002 والا دور ہے، یہ اگر 2 سال اور رہا تو یہ ایکسٹریمزم ہمارے ملک سے ختم ہو جائے گا، مگر الیکشنیں ہوئی، پھر یہ کمپرومائز پہ ساری چیزیں چلی گئی، پھر تھن گورنمنٹ میں ہر کوئی یہ مانتے گئے، اور اس کے یہ ہیں آپ ضرور اس جیت کی خوشی منائیے، لیکن جب 18% ووٹ کاسٹ ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حق نمائندگی کا حق ادا ہو رہا ہے، اور یہ لوگوں کا اظہار مایوسی نہیں ہے کہ وہ نکلے ہی نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے؟ اس کے چند وجوہات ہیں۔ اس کی چند وجوہات یہ ہے کہ ایک تو مہنگائی جس عروج پہ ہے، دوسری طرف موسم سخت اور یہ سموک لاہور میں جو کچھ بھی ہے، اور تیسری طرف لوگوں کو یہ یقین تھا کہ یہاں پہ پی ایم ایل این ہی جیتے گی۔ مگر یہ آپ کی سوال بہت الارمنگ ہے، لوگ مایوس نہیں ہوئے۔ اصل میں سیاست دانوں کو ایک ڈیزائن پلان کے تحت، اور جمہوریت کو اور سیاسی عمل کو ایک ڈیزائن پلان سے، میڈیا میں بھی ایسے دوست بیٹھے ہوئے جو ہر بات کی ذمہ داری ڈالتے ہیں، کس پہ ڈالتے ہیں جی؟ سیاسی لوگ، لیڈر، سیاسی کارکن۔ بھائی ہم پکڑے بھی جاتے ہیں، ہمارا احتساب بھی ہوتا ہے، گلی محلوں چوک چوراہوں پہ ہمارا گریبان بھی پکڑا جاتا ہے، مگر جو سرکاری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ ہم پہ تنقید کرتے ہیں، بابو لوگ جو رشوت لیتے ہیں، اور وہ طاقتور طبقہ جو ہمارے شہروں میں دندناتا پھرتا ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں بولتا، کیونکہ ہم واحد لوگ ہیں، سیاسی لوگ۔ نہیں نہال ہاشمی صاحب، سوال میرا آپ سے پھر وہی ہے کہ دیکھیے آپ 46,000 پہ آئے ہیں، کہاں سے؟ 90,000 پلس سے، تو آخر کوئی تو وجہ اس کی ہونی چاہیے نا؟ نہیں دیکھیے نا، میں نے آپ کو تو ایک وجہ بتا دیا، ہر سیاسی جماعت کو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی نے بہت اچھا پلے کیا ہو، ہر سیاسی جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنا الیکشن لڑے، مگر سیاسی کارکن اور ووٹرز یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لا قانونیت بڑھ رہی ہے، افراتفری بڑھ رہی ہے، کرپشن بڑھ رہا ہے، تو وہ چینج چاہتے ہیں، اور وہ چینج وہ چاہتے ہیں اپنے ووٹ سے۔ اگر وہ ووٹ لینے والا بھی چینج نہ لائے، اور ایسی حکومت میں جس کو منسلط کیا گیا ہم پہ
تو یہ خاص کر کے ایک پلان کے تحت قائد اعظم کے پاکستان کو دور کیا جا رہا ہے، اور نہیں معلوم کس کا پاکستان میں بنا رہے ہیں۔ نہال ہاشمی صاحب میں آتا ہوں، اب قادر مندوخیل صاحب یہ فرمائیے گا، یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی بہت نیچے سے اوپر گئی ہے، مطلب 250 ووٹ، 500 ووٹ، 2000 ووٹ، 2500 ووٹ، آپ لوگ 32,000 پر گئے ہیں، 32,000 سے زائد آپ کے شخص نے ووٹ لیے ہیں، امیدوار نے۔ لیکن یہ فرما دیجئے کہ کیا یہ جو ٹرینڈ ہے، یہ جو میں نے نہال ہاشمی صاحب سے بھی سوال کیا کہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ کو ووٹ تو پڑ گیا ہے، لیکن آپ مجموعی نمائندگی اگر دیکھیں تو وہ تو مایوس کنی کیفیت ہے۔ دیکھیں نمائندگی مایوس کن کس لحاظ سے؟ پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ ابھی 6 مہینے پہلے میرے اور نہال ہاشمی صاحب کی شہر میں ان نے 249 میں پیپلز پارٹی کو یہ سیٹ ملی 33 سال بعد، ٹھیک ہے، اور یہاں ووٹ کا ٹرن اوور جو تھا وہ 21% تھا، اور کل جو الیکشن ہوا لاہور کا وہ ہوا کہ 18.5%، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات، ایک چیز تو آپ یہ چیز دیکھ لے، پر دوسری بات یہ کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ معاملہ یہاں ہے، مجھے تھوڑا سا الیکشن کمیشن سے شکوہ ہے۔ الیکشن کمیشن ہر وقت کٹ پتلی کیوں بنتی ہے؟ کٹ پتلی اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ ویڈیو سامنے آ گئی ہے، چاہے وہ ہمارے خلاف تھی یا مسلم لیگ نون کے خلاف تھی، جس میں ووٹ کو بیچنے کا یا قرآن پہ حلف لینے کی جو باتیں ہو رہی تھی، اس کی فورینزک کیوں نہیں ہوا، اس کی انکوائری کیوں نہیں ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کی تو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نہیں نکلے ہیں، وہ نہیں آئے ہیں، یہ کس چیز کا اظہار ہے؟ کیا آپ نہال ہاشمی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ مہنگائی کا اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ چلے موسم کا ہو سکتا ہے، سموگ کا کسی حد تک ہو سکتا ہے، لیکن اتنی گراوٹ؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو جب میں دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، جب میرا الیکشن ہوا تھا اس وقت سخت گرمی بھی تھی، کرونا بھی پیک پہ تھا، اور رمضان کا مہینہ تھا، اس کے باوجود ٹرن اوور 21% ہوا۔ آج لاہور میں بہترین موسم میں، بہترین ماحول میں 18.5% ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں اس وقت آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں، مسلم لیگ نون کے یا پی ڈی ایم کے دوستوں نے یہ کہا کہ یہ تو جیتنا تو نہیں ہوا ہے کہ 16,000 ووٹ لیے ہے، تو آج کم از کم اس بات کا جواب تو مل گیا۔ دوسرا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں ہمارے مسلم لیگ نون کے دوست یہ کہتے تھے یا پی ٹی آئی کے دوست یہ کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی پنجاب سے ختم ہو گئی ہے، تو آپ یہ یا آپ خود بتا رہے کہ 2,000 4,000 یا اسی حلقے سے ہمارے کینڈیڈیٹ نے 5,500 ووٹ لیے، آج 32,500 سے یہ اوپر چلی گئی۔ اس کے باوجود کہ مجھے الیکشن کمیشن سے شکوہ ہے کہ جب ایک ویڈیو آ گئی سامنے یا 2 ویڈیو سامنے آ گئی ہے، اس کی تفتیش نہیں ہوئی ہے، اس کی پراپر انکوائری نہیں ہوئی ہے، اس کی فورنزک نہیں ہوئی ہے، اور اگر آپ ایک ضمنی الیکشن کو بھی شفاف نہیں بنا سکتے ہو تو آپ جنرل الیکشن، اور وہ بھی ایک ڈبہ مشین، جادو کی مشین سے آپ کیسے اس کو وہ کر سکتے ہو؟ میں قادر مندوخیل صاحب آتا ہوں۔ اب رمیش کمار صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو صورتحال ہے وہ حالات اور واقعات جس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ایک بحثیت مجموعی ایک مایوسی کی فضا اس لیے بھی طاری ہے کہ حکومت کے حوالے سے بھی بے شمار چہ میں گوئیاں ہو رہی ہیں، اور لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی آگے بڑھنا جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پتہ نہیں کل کو کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو الیکشن کا جو گرما گرمی ہوتی ہے وہ کبھی بھی بائی الیکشن میں وہ اس طریقے کی نہیں ہوتی ہے، چاہے تھر پارکر الیکشن ہو، چاہے کراچی الیکشن ہو، چاہے یہ الیکشن ہو۔ مگر پیپلز پارٹی نے ضرور یہ پروف کیا کہ وہ 5,000 سے 30,000 پہ آئے۔ اور اس نے پاکستان تحریک انصاف نے کیا ثابت کیا کہ اگر نہیں جمشید اقبال چیمہ کو وہ ہو گئے تو ان کے پاس بندہ ہی کوئی نہیں ہے کھڑا کرنے کے لیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیٹ ایک تو ویسے ہی پرویز ملک صاحب کا وہاں پہ ہولڈ تھا، نون کا ہولڈ تھا، اور دوسرا ان کی ڈیتھ کی وجہ سے ایک سیمپیتھی ووٹ ضرور ان کی طرف تھا۔ مگر اس کے باوجود جو لوگوں کا باہر نہیں نکلنا، اس کا مطلب یہ بتاتا ہے کہ ڈیموکریسی سے، اس الیکشن سسٹم سے، یہ جو اپنی جو سیاست ہوتی ہے، مطلب کی سیاست جو ہوتی ہے ہر پولیٹیکل لیڈر کی، اور گالی گلوچ
लोग अब इस डेमोक्रेटिक सिस्टम से बदजन होते जा रहे हैं। नहीं उस और ये नहीं, इसमें ये फरमाइएगा रमेश कुमार साहब कि जो कुछ लोगों के साथ 3 साल में हुआ है, आप समझते हैं कि पूरे निज़ाम से वो उनका अदम एतमाद हो गया कि यार ये क्या है? देखिए, लोगों को 3 साल की बात नहीं है, 2002 से लेके और 2021 19 साल के अंदर एक सिस्टम आया जिसमें कोई आशीर्वाद के तौर एक सिस्टम था 2002 वाला, फिर पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आई, फिर PMLN की आई, फिर लोगों को उम्मीद जो थी कि भाई अब ये सिस्टम बेहतर होगा। मैं समझता हूं कि लोगों की एक मायूसी डेमोक्रेटिक सिस्टम से जरूर है, और जिसकी वजह से लोगों को अब इंटरेस्ट रहता है कि भाई हमारे लिए ये अच्छा रहा, ये रहा या बुरा रहा है। मैं आता हूं, मुझे जरा तेजी से करना है। निहाल हाशमी साहब, आप रमेश कुमार साहब से इत्तेफाक करते हैं कि निज़ाम से लोगों का एतमाद उठ गया? कतन नहीं करता, निज़ाम से नहीं उठा, इस हुकूमत से उठ गया है, हुकूमती इदारों से उठ गया है, बहुत सारे जो अनसीन फोर्सेस हैं उससे उठ गया है, जिसका जो काम है वो नहीं करता, ये है और कोई चीज़ नहीं है। लोग जमहूरी सोच रखते हैं, लोग सियासी सोच रखते हैं, लोगों का एतमाद कभी भी सियासी जमात और जमहूरियत से नहीं हट सकता, क्योंकि ये मुल्क जमहूरियत और सियासी जमात की पैदावार है। अब कादर मंदोखेल साहब ये फरमाइएगा कि आप लोग मतलब एहतजाज की सियासत जो है वो हालात के सामने दम तोड़ती हुई नज़र आती है। अब आप लोग भी सुकून से बैठ गए हैं कि ठीक है 2023 में जब इलेक्शन होगा तब की देखी जाएगी, मामलात जो हैं वो इसी तरह ही चलेंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं है। आपको याद होगा अभी 30 तारीख को यूम तासीस पेशावर में हमने मनाया, उस वक्त भी जलसा यही था हुकूमत के सामने, गो कि हमारे यूम तासीस था, और उसी वक्त बिलावल भुट्टो साहब ने अभी 10 तारीख को एहतजाज का महंगाई के खिलाफ, और फिर 17 तारीख को और फिर 27 तारीख को बीबी शहीद के यूम इसके शहादत के मौके पे, तो हमारे तो 3 जलसे या 3 एहतजाज अब ये समझ लो कि पहले से अनाउंस है, और इससे पहले हम कादर मंदोखेल साहब, दावे तो बड़े थे ना, इन जलसों से तो हुकूमत को कुछ नहीं होना, करते रहे आप जलसे, बातें करते रहे, बयानात से दावों तक खेलते रहे। आप क्या चाहते हो नदीम हुसैन साहब कि हम बिजली के बिल जलाए, PTV पे हमला करे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कपड़े लटकाए, पुलिस अफसरान को थप्पड़ मारे, लोगों को उंगलियों के जरिए पैसे मंगाने की तरगीब दे, डांस पार्टी करे? क्या करे मुझे बताएं ना। आपको जमहूरी तरीका तो यही है कि अदम एतमाद लाए या हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, हम असम्बली में भी एहतजाज करते हैं, असम्बली के बाहर भी एहतजाज करते हैं, और अपने जो अपोजिशन के दोस्त हैं उनसे अदम एतमाद की भी बात करते हैं कि पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद। तो यही जमहूरी तरीके हैं। ये जो PTI की जो लोग तरीके अपनाते थे, या आजकल जो लोग TLP मॉडल की धमकियां देते हैं, तो ये तो हम नहीं करने वाले, नहीं करने वाले। निहाल हाशमी साहब, इधर एक बात जो हुई है अदम एतमाद, आप लोग अदम एतमाद से क्यों इतने खाइफ हैं? हम खाइफ नहीं है, देखिए खाइफ हर वो सिस्टम है, आप भी खाइफ हैं। आपको पता है जिस तरह से अदम एतमाद लाने की कोशिश की गई सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ, तो वो कुव्वतें सामने आ गई। एक सिंगल आदमी जिसकी कोई पार्टी नहीं थी, वो अकेला आदमी आया और 104 लोगों में वो हीरो बन गया। और चेयर तो कौन लोग हैं? एक फ़ोन आता है, फिर फ़ोनों का सिलसिला आता है, फिर वो कर्नल शौकत साहब का किरदार सामने आ जाता है। तो आप देखें ना क्या होता है, फ़ोन आता है, लोग डर जाते हैं, लोगों को बहुत सारे पैगामात चले जाते हैं, तो फिर क्या होता है। और आप याद होगा कि मोहतरम जनाब हासिल बेदंजो साहब ने, जब वो उनके इलेक्शन का रिजल्ट ऐलान हुआ तो उनसे पूछा गया, हासिल साहब आपके शिकस्त की वजूहात क्या हैं? तो उसने क्या जुमला कहा था, वो ज़रा ज़रूर दोहराइएगा। किन वजूहात से इलेक्शन और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बातें आती रही हैं। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया रमेश कुमार साहब, बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया कादर मंदोखेल साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।